बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ सुलेमान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मीशत के ऊपर, चैम्बर के रोल के हवाले से भी जानेंगे। कारोबारी हजरात सनती यूनिट्स जो चलाते हैं उनको क्या मुश्किलात हैं, मामलात कहाँ पे जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो 10.5% पे आया सिंगल डिजिट पे आएगा। कारोबारी हजरात को इससे क्या मुश्किलात जो हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। तो आज दो बहुत ही मोतबर जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ कराता चलूँ। शेख इब्राहिम चेयरमैन हैं जी फाउंडर्स ग्रुप के, इसके साथ ये कैनन ग्रुप है उसके भी चेयरमैन हैं। इनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद आसिम रफ़ीक, ये CEO हैं फाइन स्टील री रोलिंग इंडस्ट्री के। सीनियर वाइस चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान ऑटो एंड इंजीनियरिंग पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के। इसके अलावा ये साबिक सदर भी हैं दरोगा वाला इंडस्ट्रीज़ ऑनर एसोसिएशन के। तो इनसे आज जानते हैं कि इस वक्त मुल्की मुआशी सूरत हाल में कारोबारी हज़रात का क्या किरदार है। लेकिन उससे पहले हम शेख इब्राहिम साहब से शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। तो ये बताइएगा कि क़यादत और विज़न जो फाउंडर्स चेयरमैन के तौर पे आपकी है वो क्या है, आप फाउंडर्स को कहाँ लेके जाना चाहते हैं और आप इसमें क्या आपके इक़दामात हैं जो आप करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि वीएन क्या है। वीएन तो इज्तिमाई है जी, सारा फाउंडर ग्रुप इस पे है कि इंशाअल्लाह ताला जो पिछले इलेक्शन में हमारी गलतियां थीं जिनकी वजह से हमें तो शिकस्त हुई, और वो कोई इतनी बड़ी शिकस्त नहीं थी, 100-125 वोट से हम कॉर्पोरेट से हारे और थोड़े से वोटों के ज़्यादा फ़र्क से हम लोग एसोसिएट में लूज़ कर गए। क्योंकि जो दूसरा दिन होता है उसमें जो आपका रियल वोटर भी होता है वो भी थोड़ा सा डीमोरलाइज हो जाता है और नहीं आता। लेकिन हमने इंशाअल्लाह ताला दोबारा से, मैं अभी चेयरमैन बने 1 माह हुआ है, हमने दोबारा से स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत सारे दोस्त जो नाराज़ थे उनके साथ भी हमने अपने आप को रिवाइव कर लिया है, और इसी तरह से नए दोस्त भी साथ शामिल हो रहे हैं। असल में इस वक्त ज़रूरत ये नहीं है कि हम अपनी सियासत करें या फाउंडर्स की सियासत करें। इस वक्त ज़रूरत है कि हम जो सियासत है और जो काम है वो ताजिर बरादरी की भलाई के लिए करें। ठीक, हमारा विजन भी यही है कि हमने जो भी कदम उठाना है, जो भी काम करना है, वो ताजिर बरादरी की भलाई के लिए करना है। इसके लिए इक़्तिदार में हो या ना हो, हमने स्ट्रगल अपनी वही करनी है। हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए आज तक किसी भी जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड बॉडीज़ हैं, उनमें से किसी ने भी R&D का अपने अंदर सेक्शन डिपार्टमेंट नहीं बनाया। हमने R&D का डिपार्टमेंट बना रहे हैं। इसी तरह से हमने लोगों को एक ऑफ़र दिया है कि आपको अगर टैक्स के मामलात में कोई इश्यूज़ हैं, कोई आप अपनी काउंटर ऑफ़र देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी है उसके काउंटर में कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो वो एक आसान काम नहीं होता ताजर के लिए और कारोबारी हजरात के लिए। उसके लिए एक लीगल एक्सपर्टीज़ और इस तरह के मामलात हैं। हमने उसको टैप करने की कोशिश की है कि हम उसको भी टैप करेंगे और हम उनके काउंटर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से के पैरेलल हम उनको काउंटर प्रपोजल्स देना चाहते हैं, ताकि गवर्नमेंट को ये फील ना हो कि ये ताजिर अपनी बात कर रहा है या गवर्नमेंट के नुकसान की बात कर रहा है। गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए, हर चीज़ की ज़रूरत है। जैसे गवर्नमेंट ने अभी आप ये पीरक लाहौर शहर में पीरक फोर्स स्टार्ट को देखें, आप दूसरे मामला देखें, लहर प्रोजेक्ट देखें, ये सारा कुछ है। तो इसमें लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये इसमें स्टैंस ये है कि लोगों को पहले आप नेमुल बदल दे दें। देखिए, आप किसी को 1.5 साल के प्रोजेक्ट पे दुकानें किराए पे कहते हैं जी कि हम आपको ये पैसे रख ले, 1.5 साल बाद हम आपको दुकान देंगे, तो क्या वो दुकान फ्री देंगे? ऐसा नहीं होगा। वो उस वक्त के हिसाब से उसके पैसे भी चार्ज करेंगे, और जो आज पैसे उसको दे रहे हैं ये 1.5 साल में तो उस बेचारे के खाने पीने में, घर के खर्चों में, बिजली के बिलों में ख़त्म हो जाने। तो वो अगर उसके पास इतने पैसे हों तो वो ज़रूर ये इस तरह औकाफ की दुकानें किराए पे लेके बैठे। तो हमारा जो पॉलिसी है, हमारा जो विजन है, हम इसको इक़्तिदार की जंग में नहीं लेके जाना चाहते, हम इसको भलाई और बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आम ताजिर जिसकी आवाज़ ऊपर वाले वानों तक नहीं पहुंच रही, अगर पहुंचती भी है तो वो मौसर नहीं है।
تو ہم اپنے وسائل اور اپنے رابطوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کی آواز کو، ان کی تکلیف کو بہتر طریقے سے آگے لے کے ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب. یہ بتائیے گا جو آواز آپ ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، آخر وہاں کوئی بات ہوتی ہوگی، کوئی مذاکرات ہوتے ہوں گے، کوئی بیٹھتے ہوں گے، یہ مذاکرات بھائی مذاکرات ہی ہوتے ہیں؟ کوئی عمل درآمد بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کی جانب سے؟ جو تجاویز دی جاتی ہیں اس پہ حکومت کی جانب سے کوئی عمل درآمد ہوتا ہے، یا آپ صرف تجاویز دیتے ہیں اور اس کے بعد کیونکہ تاجر آج بھی پریشان نظر آتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کاروبار کرنا ہے وہ کوئی آسان کام نہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو پہلے ایک بات کہی ابھی میں نے کہ جب تک آپ گورنمنٹ کو کاؤنٹر پرپوزل نہیں دیں گے وہ آپ کی بات نہیں مانتے. بالکل یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ کا مفاد ہے حکومت کا بھی مفاد ہے. بالکل. آپ نے ابھی دیکھا یہ ایک فاٹا پاٹا کا ایشو رہا ہے کافی زیادہ، تو یہ آج اس پہ 10% ٹیکس لگا ہے. ہمیں 4 سال ہو گئے، میں خود بذات خود ان سے گورنمنٹ سے جاتا آ رہا تھا، اور یہ جا کے تھوڑے عرصے بعد رزلٹ نکل آتے ہیں. جب ہم نے ان کو کاؤنٹر پرپوزلز دیں، ہم نے ان کو یہاں تک بنا کے دیا کہ اسٹیل سیکٹر کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، فارم سیکٹر کو کتنا نقصان ہوا، دوسرے سیکٹرز کو کتنا نقصان، گھی سیکٹر کو کتنا. تو اس کے بدلے اگر ڈیوٹی ملے گی، آپ بے شک تھوڑی سی لگائیں، تو جو یہاں کا کاروباری ٹیکس آپ کا مر رہا ہے وہ وہاں کے لوگوں کی بھلائی سے بھی زیادہ ہے. تو اور وہاں سے مال ادھر آ کے بک رہا ہے. تو جب انہیں کاؤنٹر دیا گیا انہیں سمجھ آ گئی. اسی طرح سے جب بھی ہم بات کریں تو ہم کاؤنٹر پروجیکٹ کے ساتھ کریں. ویسے آواز میں آپ کی دم جتنا مرضی ہو، آپ جتنا مرضی کر لیں، ایوان آپ کی بات نہیں مان سکتا، کیونکہ انہوں نے بھی ملک چلانا ہے، ان کو ٹیکسز چاہیے. ملک کے معیشی حالات جو ہیں وہ اس وقت بہت برے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو یہ بھی پرپوزلز بنا کے دینی ہے کہ جی اس کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. شیخ صاحب ایک بات تو بتائیں، آپ نے معذرت کے ساتھ کاٹا، آپ نے کہا معاشی حالات برے ہیں. میں اس بات پہ لائٹر نوٹ کے 50 سال سے اوپر اپنی بھی عمر ہوگی، لیکن جب سے پیدا ہوئے یہی سنا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت برے ہیں. یہ کس دور میں آپ نے اچھے دیکھے اور کیا اس میں کام کیا جائے؟ کیا تجاویز ہیں جس سے معاشی حالات کو بہتر بھی ہو سکے؟ دیکھیں، معاشی حالات جب کووڈ سے پہلے ہمارے بڑے اچھے تھے، کووڈ کے آفٹر بھی بہت اچھے رہے. پرویز مشرف دور جب اصل میں جب ہم معیشت کو سیاسی کر دیتے ہیں نا تو وہ اس کا بیڑا گرک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم معیشت کو سیاست سے پاک رکھے، ایک 10 سال کی 15 سال کی پالیسی، گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی، سیاست میں استحکام، حکومتی ہمیں یہ نہ ڈر ہو کہ جی آج پیسہ ادھر. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3 سال میں ریکارڈ پیسے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے $1 بلین سے زیادہ، $10 بلین سے 3 سالوں میں. جی 3-4 سالوں میں، جو صرف دبئی کی ریئل اسٹیٹ میں پاکستانیوں کا لگا. ٹھیک ہے. تو یہ پیسہ اگر یہیں اسٹیبلٹی ہوتی اور یہیں کی ریئل اسٹیٹ کام جیسے کر رہی تھی، ہائی رائز بن رہی تھی، لوگوں نے پراپرٹی اسٹیٹس بنانی شروع کر دی تھی. دیکھیں ظاہری بات ہے جو بزنس مین ہے وہ کمانے کے لیے کام کرتا ہے، اس کا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے، اس کا وقت لگتا ہے، اس کا سٹیک ہوتا ہے. کامیاب ہونا اور ناکام ہونا، کہیں 10 پروجیکٹس کے بعد کوئی 10 پروجیکٹس کے بعد 3 پروجیکٹ 2 پروجیکٹ اگر فیل ہو جائیں تو وہ بہت سارا پروفٹ لے جاتے ہیں اس کا. وہ دونوں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. جب یہاں پہ انسٹیبلٹی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لانگ ٹرم پالیسی کیا ہے. ہم شارٹ ٹرم پالیسی پہ ہیں، اس لیے معیشت کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. ہمیں لانگ ٹرم پالیسی چلائیں. آپ دیکھیے جنرل سرفراز صاحب جو ایس آئی ایف سی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے تقریب میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ پاکستان میں بیوروکریسی اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ تجارت کو اور پاکستان کی معاشی حالات کو بہتر نہیں ہونے دے رہے. تو اس سے بڑا با اختیار شخص میرے خیال میں آپ مجھے بتا دیں کہ ہماری کاروباری نمائندگی کی ہم سے زیادہ کون اس سے زیادہ ترجمانی ہو سکتی تھی. بالکل ٹھیک. ہمارے جذبات، ہمارے حالات اس سے بہتر کیا ہو سکتے، یعنی کہ اس کی بہتر عکاسی کیا ہو سکتی. دوسرا یہ دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں کو آپ نے نا، میں ایک طور پہ نا تھوڑا سا یہ سبسڈیز اور یہ فری کے حق میں نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک، سبسڈیز کے حق میں بالکل اس حق میں نہیں ہوتا. آپ اس پیسے سے لوگوں کو روزگار دیں جو آپ سبسڈیز دیتے. مطلب بے نظیر انکم سپورٹ ہے. آپ نے 7 ارب روپیہ 10 ارب روپیہ سال کا بانٹ رہے ہیں. آپ پچھلے 10 سال سے، آپ 2007 میں محترمہ شہید ہوئی تھی تو 2007 سے 2025 آ گیا، آپ نے ہر سال اربوں روپیہ بانٹ دیا. اگر آپ وہی اربوں روپیہ کسی انڈسٹری میں اور کسی جگہ پہ پراپرلی آپ نے لگایا ہوتا تو کتنے ہزار خاندان آج روزگار کما رہے ہوتے اور آپ کی ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی. جب ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی تو آج آپ کا مارک اپ بھی سنگل ڈیجٹ میں ہوتا، آپ کے پاس ڈالرز بھی ہوتے، آپ کو IMF کی وجہ سے یہ سارا کچھ نہ کرنا پڑتا
اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آج آپ کا عام آدمی اور انڈسٹری بجلی کے ریٹوں کو رو رہی ہے، یہ بھی نہ رونا پڑتا آپ کو۔ شیخ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات بھی کی، اور آپ نے تو اگر ون لائنر کہوں تو یہی بات ہے کہ آپ اگلے کو مچھلی نہ لے کے دیں، مچھلی خریدنے کا سامان لے کے دیں، تو ہم نے تو لوگوں کو اس عادت میں لگا دی ہے سبسڈی کی کہ آپ کو پیسے ایک آ جاتے ہیں، وہ اسی سے کھائی جا رہے ہیں، اور وہ وہاں کے وہیں اسٹل کھڑے ہیں، مانگ رہے تھے آج بھی مانگ رہے ہیں، اگر وہ کمانے والے نہیں بن سکے۔ ہم نے اپنے جو ہمارا عام پاکستانی شہری ہے نا، بدقسمتی سے ہم نے اسے اس کے ذہن کو اور اسے معاف کر دیا، اسے ہم نے وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈے فریزر میں لگا دیا کہ تم روز کی روٹی کے چکر میں پستے رہو، یا تم جو یہ بے نظیر سپورٹ اور کسی دوسرے معاملات میں کسی بھی طرح یہ آپ نے لنگر خانے کھول دیں، یہ کر دیں، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، یہ اصلاحی معاشرے کا ایک حصہ ہے، لیکن ایک پرسنٹیج تک۔ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، خیرات دینی ہے، ہم جب زکوٰۃ دیں تو ہم تب بھی یہ خیال رکھیں کہ یار ہم کسی کو ہم اس کے کاروبار کے لیے پیسہ دے دیں۔ بالکل ٹھیک بات۔ اچھا عاصم رفیق صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ کوئی گفتگو کروں اور کوئی معاشی صورتحال پہ ہم بات کریں، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 2024 تک آپ پیاف کے ساتھ تھے، آپ کا 1.5 سال ان کے ساتھ گزرا بھی، کیا وجہ کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا؟ ان کی کامیابی کے اندر بھی آپ کا حصہ رہا، آج آپ فاؤنڈرز کے ساتھ ہیں، اس کی کیا وجہ بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف سلیمان صاحب بہت شکریہ آپ کا، چینل 89 کی پوری ٹیم کا، مجھے یہاں پہ آپ نے انوائٹ کیا۔ سر ایسے ہے کہ صنعت کار بڑا کریٹیکل تھنکر ہوتا ہے، اور جیسے ہی جب ہم پیاف کے ساتھ جڑے تھے، اس سے پہلے ایک الائنس میں ہم ان کے ساتھ تھے، تو جیسے ہی الائنس ختم ہوا تو ہم نے کسی کا الائی بننا تھا، تو ہم پیاف کے ساتھ جڑ گئے۔ پیاف کے ساتھ جڑنے کے بعد ہم نے بڑی اسٹرگل کی ان کی جیت کے لیے، کارپوریٹ کلاس میں بھی اور ایسوسیٹ کلاس میں بھی۔ دروگا والا انڈسٹریز جو ہے بہت بڑا کلسٹر ہے انڈسٹریز کا، اور وہاں پہ ہر قسم کی انڈسٹری موجود ہے، اسپیشلی آٹو پارٹس۔ تو ہم نے بہت محنت کی ان کی جیت کے لیے، لیکن جو ان کے جو معاملات تھے جو لاہور چیمبر میں ہم دیکھ رہے تھے، لاہور چیمبر کا جو مین مقصد ختم کر دیا سب سے پہلے کہ برجنگ بٹوین دا بزنس کمیونٹی اینڈ بیوروکریسی اینڈ گورنمنٹ، وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ختم ہوگی۔ بیوروکریٹس آتے تھے اور ان سے بدتمیزی، بد تہذیبی، بد کلامی سے پیش آیا گیا، جیسے کہ کن کی جانب سے؟ چیمبر پیاف کے جو صدر تھے، اچھا مجھے یاد ہے میں اس میٹنگ کا حصہ تھا، ای پی اے کے ڈی جی صاحب موجود تھے، ڈائریکٹر موجود تھے، اور جو اس وقت کے صدر تھے انہوں نے اتنی بد تہذیبی اور بدتمیزی سے ان سے بات کی کہ کسی مہمان کے ساتھ بھی نہیں کی جاتی، اور پھر وہ ان کو واک آؤٹ کرنا پڑا ای پی اے کے ڈی جی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو۔ تو ایسا تو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر جب آپ گورنمنٹ کے منسٹرز کے ساتھ اب بدتمیزی کریں، اس کا بھی ایک امپیکٹ آیا کہ گورنمنٹ کے جتنی بھی منسٹریز تھی انہوں نے آنا چھوڑ دیا، تو جو اصل مقصد تھا چیمبر کا وہ تو ختم ہو گیا۔ اور پھر ہم نے فیل کیا کہ یہاں پہ آپسی لڑائیاں بہت ہی زیادہ ہیں، انٹرنل پالیٹکس بہت زیادہ ہیں جو ختم کرنی چاہیے تھی۔ بدقسمتی سے وہ لاہور چیمبر کا حصہ بن گئی، وہ انٹرنل پالیٹکس جو تھی، وہاں پہ گروپوں کے گروپ آتے تھے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، لیکن مبارک ہونے کے بعد جو کام کرنے والا ٹائم تھا وہ ٹائم جو ہے وہ اپنے معاملات میں گزرتے تھے، ان کے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے تھے۔ عاصم صاحب آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا، لیکن آپ نے بات ایسی کر دی ہے مجھے شیخ صاحب کی طرف جانا پڑے گا۔ شیخ صاحب آپ فاؤنڈرز کے چیئرمین بھی ہیں، چیمبر کے معاملات کو جانتے بھی ہیں، آپ نے سب اندر سے دیکھا، آپ کے ہاتھوں سے چیزیں ہیں، عمر گزر گئی اسی دست کی سیاہی میں۔ تو یہ بتائیں جس طرف عاصم صاحب نے نشاندہی کی ہے، آپ یک زبان کس طرح حکومت تک، جو آپ کہہ رہے ہیں کاؤنٹر تجاویز جانی چاہیے، تب جائیں گی نا جب آپ ایک ہوں گے؟ ابھی تو انہوں نے اتنے اختلافات کی باتیں بتا دی، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات دوں، جو میرے بھائی نے نشاندہی کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے۔ یہ ایکچولی اپوزیشن کو کسی قابل نہ سمجھنا اور اپنی منمانی کرنا اور اپنے اختیارات کو سوچنا والی بات ہوتی ہے کہ آپ اتنے اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھ لیں کہ اب ہمارے کچھ ہے ہی نہیں تو آپ اپنی منمانی کر لیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ چیمبر کیسے پازیٹیو کام کر سکتا ہے۔ الماس حیدر صاحب ہمارے ایک سابقہ صدر ہیں، ان کے دور میں انڈسٹری پہ زیرو را مٹیریل پہ زیرو امپورٹ ڈیوٹی بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے جتنی پروڈکٹس کو بنا کے بھیجا تھا 90% پروڈکٹس پہ ڈیوٹی جو ہے وہ زیرو کر دی گئی۔ یہ وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ تھی کہ ان کا لائزون بہت اچھا تھا گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ. جو میرے بھائی نے نشاندہی کی ہے یہ بہت زبردست بات ہے. ایکچولی صاحب اختیار کون ہے؟ آپ کی بات ماننی کس نے؟ آپ نے کام کس نے؟ ابھی یہ کہہ رہے ہیں ڈی جی جو ای پی ہے انوائرمنٹ کا، وہ اگر وہاں سے ناراض ہو کے اٹھ کے چلا گیا تو اس نے اگلے دن جا کے غصہ اس صدر پہ یا اس چیمبر پہ نہیں نکالنا. اس نے اپنا غصہ جا کے ایک عام تاجر پہ، ایک عام انڈسٹریلسٹ پہ، ایک ایسا شخص جو اپنے بچوں کے لیے روزگار کما رہا ہے، اور وہ چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ. اور آپ دیکھیں پانی ہمیشہ نچلی جگہ کی طرف جاتا، وہ غریب تاجر، چھوٹے تاجر کو، چھوٹے انڈسٹریلسٹ کو بیڑا گرک کرے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا جس کی وجہ سے شاید یہ یقیناً ہمارے بھائی بھی اس سے افیکٹ ہوئے. اور یہ چیزیں گورنمنٹ، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ دو برابر کی چیزیں ہیں، گورنمنٹ کا نظام اور تاجر برادری، یہ ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتے. بے شک ایک نے ٹیکس دینا ہے، انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے، میوچلی انڈرسٹینڈنگ ہے تو معیشت چل سکتی ہے. اچھا آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اسٹیل ری رولنگ جو ہے انڈسٹری، اس کو اس وقت کون سے مسائل درپیش ہیں؟ آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو اسٹیل سیکٹر کے اوپر جو ٹیکسیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک. اس میں جی ایس ٹی اسٹیل میلٹر بہت ہائی ہے. اس کے بعد ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس میں جو سب سے بڑا حصہ ہے بجلی کا، الیکٹریسٹی کاسٹ بہت زیادہ ہے. اگر ہم بایو فیول پہ جاتے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے انوائرمنٹ کو بھی تو صحیح رکھنا ہے، ہم نے ای پی اے سے بھی تو بہتر اپنے معاملات کو رکھنا ہے، چلانا ہے. اس کے لیے اگر ہم بایو فیول پہ جاتے ہیں تو فیولز بہت مہنگے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کوئلہ یا ادر آلٹرنیٹس پہ جاتے ہیں تو اس کی آپریشنل کاسٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے جو سسٹم لگے ہوئے ہیں ان کی مینٹیننس کاسٹ بڑھ جائے گی جیسے ہی کاربن کی امیشن ہائی ہوگی. اس طرح جب سے آئی پی پیز کے معاملات ہوئے ہیں، آئی پی پیز گورنمنٹ سے علیحدہ ہوئے ہیں، تو وہ سب بڑے جو ادارے ہیں وہ اسٹیل سیکٹر میں گھس گئے ہیں. اب اسٹیل جو ہے وہ چھوٹے لوگوں سے بڑے لوگوں کے پاس چلا گیا ہے. اب بہت بڑے بڑے ڈائریکٹ رولنگ کے پلانٹس لگ رہے ہیں، جیسے کہ اسکریپ میلٹنگ اینڈ ڈائریکٹ رولنگ. اس میں یہ ہے کہ اس میں فائدہ تو ہے اکانومی کو، لیکن چھوٹا جو صنعت کار ہے وہ اس میں سے پھر نکل جاتا ہے. اچھا یہ جو مقامی آٹو پارٹس کی ہماری چیزیں ہیں، کیا یہ عالمی معیار کے مطابق ہیں؟ اس کو کمپیٹ کرتے ہیں، مقابلہ دے سکتے ہیں؟ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہماری جو آٹو سیکٹر اور آٹو انڈسٹری ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم نہ صرف ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. میں چھوٹی سی بات آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ملت نے آج سے ایگزیکٹلی 2 سال پہلے اپنی پروڈکشن کو ڈکلائن 0 کر دیا. ڈیمانڈ نہیں تھی مارکیٹ میں. ہم جو آٹو سیکٹر میں جو لوگ تھے، ملت کے جو وینڈرز تھے، انہوں نے آلٹرنیٹ پہ جانا تھا. رشیا اور یوکرین کی وار آئی، سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے. یوکرین سے پاکستان آرمی کو بہت سارے پارٹس آتے تھے، بہت سارے انجن کے پارٹس تھے. ہم لوگوں نے اس میں اپنے آپ کو سوئچ کیا. ہمارا لیول آف پروڈکشن اتنا اچھا تھا کہ ہم نے آرمی کے ساتھ اپنا لائزن اچھا کیا. ہم نے ان کو پارٹس بنا کے دینے شروع کر دیے. اس کے بعد ہم پھر نیوی میں گئے، ہم نے نیوی کے ساتھ کام کیا. پھر ہم نے ایران میں ایکسپورٹس کی. الحمدللہ جو آٹو سیکٹر ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے. انفارچونیٹلی ابھی ہماری جو گورنمنٹ اور جو اتھارٹیز ہیں وہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ وہ آٹو سیکٹر میں جو نئے آنے والے جو ادارے ہیں، نئی آنے والی کمپنیز ہیں، ان کو اس لیول پہ ان کو مانیٹر کر سکیں کہ وہ اپنے پارٹس یہاں پہ بنائیں. ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، ہم ان گاڑیوں کے بھی پارٹس بنا سکتے ہیں، ہم جہازوں کے پارٹس بھی بنا سکتے ہیں الحمدللہ. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح عاصم صاحب نے کہا ہم پارٹس بنا بھی سکتے ہیں، چیزیں کر بھی سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس پوٹینشیل بھی ہے، ذہین لوگ بھی ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں. ہماری ایکسپورٹ نیچے آتی جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور ہم ایکسپورٹ کو کیسے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا جو پاکستان میں ایک پرسیپشن یہ ہے کہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ؟ پہلی بات تو یہ کہ پرسیپشن نہیں ہے، اٹس ٹرو. پاکستان میں انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اور موسٹلی وہی بند ہو رہی ہیں جو یا تو جن کے را مٹیریلز امپورٹڈ ہیں زیادہ تر کے، اور یا وہ ایکسپورٹ سے تعلق رکھتی تھی. ٹھیک. 2-3 چیزیں فیکٹر بہت بڑا افیکٹ کر رہا ہے. ایک ہماری انرجی کاسٹ بہت ہائی ہے، یہ نیچے ہونی چاہیے. گورنمنٹ نے اس پہ اعلان بھی کیے ہیں پر عملاً طور پر ایسا کچھ سامنے ابھی تک نہیں آ سکا، وہ صرف اعلانات تک ہی محدود ہے. ٹھیک. آپ نے جب کہا کہ آٹو سیکٹر اور یہ فوج کو دینا اور یہ سارا، میں نے پاکستان کی
جیسے آئیڈیاز ہوتی ہے ویسے پاکستان آرمی نے ڈیپو نے اپنے لوکل وینڈرز کے لیے ایک سیفڈیک کے نام سے 2 ایگزیبیشنز کی. سیفڈیک میں نے پاکستان کی جو دوسری تھی اس میں آرمی کے ساتھ لاہور چیمبر کی طرف سے میں مینجمنٹ میں تھا سارا, ہم نے وہ کی تھی معذرت, ہم نے وہ بڑی کامیاب کی تھی. اس میں پاکستان کی ہر ان کی میرے خیال میں عام جو ہیوی انڈسٹری ہے ہماری, اس میں ہمیں کوئی چیز شاذ و نادر امپورٹ کرنی پڑی ہے پاکستان سے پوری ہو رہی ہے. جو بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو پاکستان میں بھی نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ریڈار تک تو اپنا بنا رہے ہیں میرے خیال میں, اور اسی طرح سے باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی ورکنگ پوری پاکستان کی ہو رہی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کاسٹ افیکٹو کرنے کا. یہ جو آرمی کی جو چیزیں ہیں یہ ان میں نا کوانٹٹی بہت بڑی نہیں ہوتی. بلٹس وغیرہ جو چیزیں ہیں اور دوسرے ہتھیار ہیں وہ کیونکہ آرمی کے پاس اپنے پورے اوپر سے نیچے تک سٹرکچرز ہیں اس پہ بن جاتی ہے. لیکن جو ان کے بھی بڑے انسٹرومنٹس ہیں, بڑی ان کی جو موبلائزیشن کی چیزیں ہیں وہ ہم انہیں بھی باہر سے اس کے پارٹس وغیرہ لینے پڑتے ہیں, وہ اپنے پاس نہیں ہیں. وہ اگر ان وینڈرز کے ساتھ بیٹھیں, ان کو اپنے سٹرکچر اپنی چیزیں بتائیں. اصل میں بزنس مین کو نا ایک کنٹینیوٹی چاہیے, جو بات میں نے آپ کو پہلے کہی. بالکل جی, یہ بات ابھی آرمی کو ایک چیز چاہیے, وہ کسی 2-4 انڈسٹریز کو سلیکٹ کرے, جیسے ان کی ایسوسیشن ہے, ان کی ایسوسیشن کو بلائے اور کہے کہ ہمیں یہ ہمارا ٹینک ہے یا یہ ہماری توپ ہے, اس کا یہ والا پارٹ ہے, ہمیں یہ چاہیے اور اتنے ہمیں ہر سال چاہیے. پھر یہ اس کو فیزیبلٹی میں دیکھ لے کہ 1 فیکٹری کر سکتی ہے, 2 کر سکتی ہے, یہ ان کی ڈیوٹی لگا دیں, وہی فیکٹریاں وہ ان کو دیتی رہیں گی. فیکٹریوں کو بھی بزنس ملا, ان کی امپورٹ بند ہو جائے گی, یہ لوکل آ گئے, کنٹینیوٹی مل گئی, اس کو ایشورٹی ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ یہ 70 فیکٹریاں بنانی شروع کر دے وہی پروڈکٹ اور وہ سارے 10-10 20-20 پیس بنائیں. وہ 2 فیکٹریاں بنائیں, وہ 2000 پیس چاہیے, کیونکہ وہاں پہ وہ کمرشل والیوم تو نہیں ہے. وہ ڈیورنگ ان کی جب وہ اپنی وار پریکٹسز کرتے ہیں یا دوسری کرتے ہیں تبھی ڈیمیجز ہوتی ہیں. یا لوکل کھڑی کوئی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی عمر پوری ہو جاتی ہے, ایکسپائری ہو جاتی ہے, انہیں ریپلیس کرنا ہے. تو وہ اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, لیکن اس ڈیمانڈ کو پورا کیٹر کرنے کے لیے لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا, انگیج کرنا پڑے گا. اور یہ پاکستان میں دیکھیں یونیفارم آپ کا جو فائر پروف ہے, بلٹ پروف جیکٹس ہیں, بے شمار چیزیں ہیں جو پاکستان میں اب بن رہی ہیں. ہم لوکل سطح پہ خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم ایکچولی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹیکٹ کریں, وہ کسی بھی لیول پہ کریں, اور جتنا اچھا ہم انٹیکٹ کر کے اپنا اسٹیک ہولڈر کو ساتھ شامل لا کے کوئی پالیسی بنائیں گے اتنی ہی کامیابی بھی ہو جائے گی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پالیسی صاحب بناتا ہے اور وہ امپوز کر دی جاتی ہے. اب آپ کی پچھلے سال گورنمنٹ کا اعداد و شمار کہتا ہے کہ ٹیکس ادا پورے نہیں ہوئے, جو گروتھ ریٹ ہے وہ 1% کے قریب تھا, پلس مائنس تھوڑا سا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری کام بند ہو رہی ہے, آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ غیر ضروری اشیاء کی بڑھ رہی ہیں, را مٹیریلس کی آپ کی امپورٹ اتنی نہیں بڑھ رہی, تو اس کے باوجود آپ نے ٹیکس ادا پھر بڑھا دیے. تو وہ ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ پھر آپ جا کے کہیں گے کہ پچھلے سال آپ کا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ 100 بلین ٹیکس کم اکٹھا ہوا, اس سال اگر آپ نے 25% بڑھا دیا اور آپ کا 120 بلین کم اکٹھا ہو گیا, تو پھر آپ کہیں گے کہ جی لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, آپ جو اپنے اہداف بنا رہے ہیں وہ ان ریئلسٹک ہیں. آپ لوگوں کو بدنام زیادہ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ مجھے بتائیں پچھلے 5 سال سے, ہم یہ 4 سال سے ہم آئی ایم ایف اور یہ ساری چیزیں سن رہے ہیں, حکومتی کسی ادارے کا بجٹ کٹ ڈاؤن ہوا ہے؟ نہیں. ہر ایک میں پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, ایف بی آر, کسی ادارے کو دیکھ لیں, ہاں جی وہاں کٹ نہیں لگتا. دیکھیں آپ, میں یہ بیٹھے ہیں بھائی بزنس مین ہیں, ہمیں ذرا 19-20 سے حالات ہوتے ہیں تو ہم اپنی گاڑی تک نہیں بدلتے. ادھر حالات خراب ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی 100 گاڑیاں نہیں 500 خرید لیں, اتنا پیسہ آیا, اتنی چیزیں, اربوں روپے کی, کروڑوں روپے کی ایسے خرچ کیے جاتے ہیں. ان پہ کٹ لگانے کی ضرورت ہے, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں آئی ایم ایف پہ لوگوں سے قرضے, دیکھیں قرضہ پہ ہی چل رہا ہے, ہم لوگ ہم قرضہ لے کے قرضہ اتار رہے ہیں. ہاں آج بھی آپ دیکھ لیں تو ہماری اکانومی اپنے ان پٹ نہیں دے رہی. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری انکم کتنی ہے, ہمارے اخراجات کتنے. ہم اپنی انکم کو ایک بریکٹ کر کے اخراجات کو کم کریں
اور پھر انکم بڑھانے کی کوشش کرے، جس سے جو بڑھتی ہوئی انکم سے ہم اپنا قرضہ اتارے، اپنے اخراجات کو کم رکھیں. ہم یہ جہاز لے کے 5 ملکوں کے دورے کرنے، ان کو ذرا تھوڑا سا شارٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں. نہیں، بات تو آپ نے بڑی لاجیکلی کی ہے، اور جو شیخ صاحب نے بات کی، عاصم صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو انہوں نے بات کی کہ ٹھیک بات ہے کہ جو ملک قرضے لے کے قرضے اتارتا ہے، جو عوام پہ مہنگائی کا ایک بوجھ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہاں کے حکمران اس طرح کی ہوں جس طرح بتایا گیا ہے کہ اب گاڑیاں بھی منگائی جاتی ہیں یا ٹورس بھی ہیں. بات تو ٹھیک ہے کہ یہ کٹ ڈاؤن وہاں پہ بھی آنا چاہیے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اب جو موجودہ صورتحال ملک کی چل رہی ہے، جو نوجوان طبقہ مینوفیکچرنگ کی طرف آنا چاہے یا کاروبار کی طرف آنا چاہے، تو آپ کیا تجویز ان کو دینا چاہیں گے کہ یہاں حالات سازگار ہیں، کر سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سر میں اس پہ بڑا اوپنلی بات کرتا ہوں. دیکھیں، میجر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، اگر آپ ان کو اپنے ساتھ الائن نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے نئے ماڈل بنائیں گے؟ ٹھیک. میں ایک ماڈل پہ بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیکس کولیکٹ کریں، ٹیکس انکریز کریں، تو جن سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں ان کو بٹھاؤ، ان سے بات کرو. ابھی جو اصل فریق ہے اس کو بٹھائے بغیر کیسے بات ہو سکتی ہے؟ ابھی جو انڈسٹریز کے حالات ہیں، انڈسٹریز زیرو سے نیچے جا رہی ہیں، اپنی راز ختم ہو گئی ہے. اب جو را مٹیریلز جو لوگوں کا ہے وہ کھا کے گزارا ہو رہا ہے. پہلے انڈسٹریز کا جو ٹیکس تھا نا وہ اور کم تھا. اب ٹیکسز جو ہے 39، جب میں کیلکولیٹ کرتا ہوں 39% تک ہیں ٹیکسز پلس. اب میں آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں، 39% ٹیکسز ہیں جی اگر سپر ٹیکس اور دوسرے میں لا لیں تو 50% سے اوپر چلے گا. یس. اور دوسری بات میں آپ سے آج کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ جس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے، بی ٹو بی بزنسز میں جو بیڈ ڈیٹس ہیں وہ 20% سے کم نہیں ہیں بی ٹو بی میں. یس، کیونکہ آپ کا جو چھوٹا تاجر ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے. انڈسٹریز نے مال بنانا ہے، جس کو دینا ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے، وہ ٹوپیاں گما رہا ہے، وہ اپنا وقت بڑی مشکل سے گزار رہا ہے. تو شیخ صاحب کیسے سروائیو کریں گے اگر آپ کہتے ہیں 50% کے قریب ٹیکس چلا جاتا ہے؟ تو جو کاروباری حضرات ہیں، دیکھیں جی، ٹیکس لے حکومت 50، آیا اس کے اگینسٹ آپ کو وہ فیسلٹیز بھی دیتے ہیں، وہ مواقع بھی فراہم کرتے ہیں کاروباری کہ آپ اپنا جو مارجن چاہے 50% ٹیکس کی مد میں جا رہا ہے لیکن والیوم جو ہے وہ آپ کے کاروبار کا وہ بڑھ جائے؟ دیکھیں میں اس کو ایک دوسرے رنگ سے آپ سے بات کرتا ہوں. ہم سے ٹیکس لے لیں، عام آدمی کی فلاح پہ لگ جائے نا تو ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا. ایک بسکٹ فیکٹری ہے، ٹھیک، کوئی بھی فیکٹری ہے، ان کی پارٹس بنانے کی فیکٹری ہے، میری فارم بنانے کی فیکٹریز ہیں اور چیزیں ہیں. عام آدمی پہ لگے گا، اس کی جیب میں پیسہ آئے گا، وہ بسکٹ بھی خریدے گا، وہ ڈبل روٹی بھی بچوں کے لیے باہر بھی جائے گا، کپڑے بھی خریدے گا، وہ فارم کا گدا بھی بدلنے کی کوشش کرے گا، ہر چیز کرے گا. سر وہ مجھے ٹیکس دکھے گا نہیں. آج مجھے ٹیکس اس لیے دکھ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں رہا، جا ہی رہا. اور دوسرا بڑا ظلم یہ ہے کہ میرے اس ملازم کا بھی کوئی بھلا نہیں ہو رہا، اس کو بھی معاشی طور پہ ہم تنخواہ بڑھا بھی دیں، کوئی اسودگی نہیں آ رہی، کوئی بہتری نہیں آ رہی، ہم تنخواہ بڑھا بھی دیں تو اس سے زیادہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے. تو اس بیچارے کے پاس بھی کچھ نہیں ہوا. تو ہمیں ٹیکس، سوشل، ای او بی آئی، دیگر معاملات، بے شمار چیزیں دے کے بھی جب ہم اس کا کنکلوڈ رزلٹ دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی کے تو کام آئے. ان حکومت کی شاہ خرسیوں سے نکل کے عام آدمی کی طرف چل پڑا نا وہ جس دن. آپ کے ملک میں دیکھیں، انگلینڈ میں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں، یورپین ممالک میں بھی مہنگائی ہوئی ہے، لیکن وہ تو فلائی ریاست بھی ہے نا، ویلفیئر اسٹیٹ ہے. میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے نا. جو ٹیکس دینے والا طبقہ ہے وہ ناراض ضرور ہوتا ہے، انہوں نے امیگرینٹس کو نکالنا بھی شروع کر دیا، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے ریزیڈینشلز ہیں، جو ان کے نیشنلز ہیں، ان کے لیے تو وہ بہتری کر رہے ہیں نا. یہاں ہمیں کچھ ہوتی نظر نہیں آتی، اس لیے ہمیں اپنا دیا ہوا ٹیکس ڈبل تکلیف دیتا ہے کہ ہماری جیب سے بھی گیا اور خرچ سے ہی نہیں ہوا. عام آدمی کی اصلاح پہ خرچ ہو جائے، ہمارا بھی پہیہ، معیشت کا پہیہ چل جائے گا. سر لوگ پیسہ جب سرکولیٹ کرتا ہے تبھی تو معیشت کا پہیہ چلتا ہے. ایک ہاتھ سے جاتا ہے کہ میری بائنگ پاور بڑھے گی، میں کوئی کام کرتا ہوں، کوئی چیز کرتا ہوں، مجھے پیسے آئیں گے، میں نے کہیں گارمنٹس خرید لیا، گارمنٹس والے نے کہیں سے پھل خرید لیا، جا کے پھل والے نے رات کو گوشت خرید کے کھا، تو وہ پیسہ سرکولیٹ کرے گا. بنگلہ دیش جا کے دیکھے کبھی، میں ابھی ریسنٹلی گیا ہوا تھا بنگلہ دیش، مجھے جانے کا اتفاق ہوا. تو میں اتفاق سے، ہمیں تو یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی، تو ہم دبئی گئے. دبئی سے میں جب دبئی سے فلائی کیا ہوں آگے بنگلہ دیش جانے کے لیے، تو میرے جہاز میں ہم 5 پاکستانی تھے، 6.
جی باقی سارے بنگالی تھے، بنگلہ دیش کے لوگ، اور سارے 20 سے 30 سال کی بریکٹ کے لوگ تھے۔ اچھا، جو آپ کے ساتھ وہاں بنگالی تھے، ٹھیک ہے، بنگالی سارے 25 سے آپ 90% کہہ لیں 25 سے 30 سال کی بریکٹ کے اندر لوگ تھے، اور سارے کے سارے جن میں عورتیں بچیاں بھی شامل تھیں، وہ سب کے سب وہ دبئی میں اور دوسرے ملک اس کے سراؤنڈس میں ہوٹل، میں نے لوگوں سے بات بھی کی جہاز میں، وہ لوگوں سے کام، وہ لوگوں کے پاس ہوٹلز میں کام کر رہے ہیں، ویٹرز کر رہے ہیں، وہ گھر جا رہے تھے۔ جب میں واپس آیا تو سیم سین تھا دبئی آنے میں۔ تو میں نے پھر لوگوں سے بات کی، کیونکہ بزنس بیرو تو انہوں نے کہا، میں نے کہا یار بچیاں بھی تو ماری جاتی ہیں، انہوں نے کہا جی سر پاپولیشن ہے ہماری اتنی بڑی عورتوں کی، وہ سارا کام کرتی ہے۔ میں نے پھر بنگلہ دیش کے ایک انڈسٹریلسٹ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یہاں کوئی شام 6 بجے کی سیکنڈ شفٹ کے میں یہ نہیں رواج کہ عورت نہیں آ سکتی، یہاں عورت 24 گھنٹے کی کام کرتی ہے، صبح کی شفٹ میں بھی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی پاپولیشن کو استعمال کیا، جیسے چائنا نے اپنی پاپولیشن کو ایڈوانٹیج بنایا۔ ایک بہت عرصے تک انہوں نے اپنی عوام کے لیے اور اپنی حکومت کے لیے دنیا کے دروازے بند رکھے۔ جب وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ خود کفیل ہو گئے، انہوں نے اپنی عوام کو بہتر چیزوں کی طرف لگا لیا، پھر انہوں نے دنیا کے لیے دروازے کھولے، اور آج ان کی پروڈکٹس، فیکٹریز، ان کی انڈسٹریز بریک ایون پہ اپنے ملک میں مال بیچ کے، باقی وہ جو بیچتے ہیں بونسز ہیں ان کے۔ اسی طرح انڈیا کو آپ دیکھیں کہ 2014 تک ان کا پرائم منسٹر ایمبیسڈر گاڑی میں گھومتا تھا، یس، وہاں گاڑی انہوں نے رینج روور، انہوں نے یہ جو بڑی گاڑیاں خریدنی شروع کی گورنمنٹ نے، وہ اس دن خریدنی شروع کی جب وہ انڈیا میں بننی شروع ہوئی۔ ہم آج اس قابل، ہم اپنی بنی ہوئی ملک کی چیز کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو استعمال کریں، اور اتفاق کی بات ہے، یہ بدقسمتی کہہ لے کہ ہم ابھی اس قابل ہو بھی نہیں پا رہے کہ ہم 100% گاڑی اپنے پاس تیار کر لیں۔ ہمیں اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو انڈسٹری، جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کو ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں، نہ کہ پروڈکٹ ٹرانسفر کریں۔ عاصم صاحب، جس طرح بہت اچھی بات شیخ صاحب نے کی کہ ہم ٹیکنالوجی ہے وہ ٹرانسفر کریں، نہ کہ پروڈکٹ، گاڑیوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا، آپ نے ابھی بڑی پوٹینشیل کی بات کی۔ کیا وجہ کہ پاکستان میں ایک تو قیمتیں بہت زیادہ ہیں، ایک عام بندہ تو اب گاڑی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے، وہ گاڑی جس کو ہم ڈبہ کہتے ہیں اس کی قیمتیں بھی 3 ملین سے اوپر چلی گئی ہیں، جو فٹ میٹ تک ساتھ نہیں دیتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ کیوں نہیں ہوتی؟ لوگ کرنا نہیں چاہتے، حکومت سہولت نہیں دیتی، کیا معاملات ہیں؟ کوئی کک بیکس ہیں جو باہر سے ملتی ہیں؟ کس وجہ سے جو ہے یہ انڈسٹری نہیں پنپ رہی؟ سر میرا خیال ہے کہ جو اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، ہاں جی، وہ انڈسٹری میں ٹیکنالوجی کا ہی مسئلہ ہے۔ ٹھیک۔ سیکنڈ تھنگ، میں پرابلم کی بات نہیں کرتا، میں سولوشن کی طرف چلتا ہوں۔ ہمیں ماڈلز اپنانے پڑیں گے۔ ہمیں ایک ماڈل ہے انٹرنیشنلی جسے کہتے ہیں فن ٹیک ماڈل۔ فن ٹیک میں فنانس جو ہے وہ گورنمنٹ یا انسٹیٹیوشنز، بینکس دیتے ہیں، اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے ان دی فارم آف جیسے کولیبوریشنز۔ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ گورنمنٹ، ہماری انڈسٹری میں پوٹینشیل ہے نا، ہمارے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ چھوٹی انڈسٹریز کی نرسریز بنانی چاہیے۔ وہاں پہ ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیں کہ 20 افراد سے کم والی جو انڈسٹری ہے وہ اس نرسری کا حصہ ہوگی۔ نرسری کو بوم کرنے کے لیے، اوپر لانے کے لیے ان پر فنانس ان کو دیں۔ ہمارے لوگ مارک اپس کو پسند نہیں کرتے، جو چھوٹا صنعت کار ہے، آپ باقاعدہ شریعہ طریقے سے دیں ان کو لونز۔ آپ اسلامک لاز، اسلامک بینکنگ موجود ہے، اس کے تحت ان کو لونز دیں، آپ کا فنانس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ٹیکنالوجی کے مسئلے کے لیے بڑی انڈسٹریز جو موجود ہیں، جیسے کہ انڈس ہے، انڈس موٹرز موجود ہے، ہیول گاڑیاں خود بنا رہی ہے، ان کے ساتھ کولیب کریں کہ بھئی آپ نے ان 50 انڈسٹری کو ٹیکنالوجی میں ایڈوانس کرنا ہے، آپ کے پاس 1 سال کا ٹائم ہے۔ ان کو بھی تو ٹارگٹ دیں نا، ان کا بھی تو فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ جو 100 پرزے باہر سے منگواتے ہیں وہ 100 پرزے یہاں پر بننے شروع ہو جائیں گے۔ اور ٹیکنالوجی کے لیے جو مشینری آنی ہے اس کو 0% مارک اپ پر آپ 5 6 سال 10 سال کے لونز پر امپورٹ کرنے کے لیے ان انڈسٹریز کو اجازت دیں انشاءاللہ، اور ٹارگٹ سیٹ کریں انشاءاللہ۔ یہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں، یعنی پوٹینشیل نہیں جی۔ آخر میں شیخ صاحب آپ بتا دیں، ہم واپس اینڈ اپنا چیمبر پہ کرتے ہیں جو آپ کی ہوم گراؤنڈ بھی ہے۔ ایک تو ہمارے چیمبر کا بین الاقوامی سطح کے اوپر کیا کردار ہے، اور آئندہ 5 سالوں میں آپ چیمبر کو کہاں دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیے، یہ بین الاقوامی سطح پر تو لاہور چیمبر یا
کسی بھی چیمبر اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کی فیڈریشن کامیاب ہو جائے. ٹھیک. نمائندگی جو بین الاقوامی سطح پر ہے زیادہ تر تو وہ ہماری فیڈریشن ہی کرتی ہے، کیونکہ وہ سارے چیمبرز کی ایسوسیشن کی نمائندہ تنظیم، نمائندہ ادارہ ہے فیڈریشن آف پاکستان. وہاں پہ اسم تنویر صاحب بیٹھے ہیں اور ان کی سرپرستی میں میرے خیال میں بہت بہتر کام ہو رہے ہیں. اور انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک اسی بہتری کے لیے، بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے الیکشن پچھلا جیتا، 80% سے زیادہ ان کے پاس میجورٹی ہے. اس کے باوجود انہوں نے اپوزیشن، جو بات پہلے میں نے آپ کو کہی، انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے MOU سائن کیا ہے، کمیٹی بنائی ہے، اور وہ الیکشن کو ایوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ اگر ان کے مقاصد اچھے ہیں تو وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. اللہ اچھے مقاصد والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہم بھی یہی چاہیں گے کہ ہمارے جو اس وقت لاہور چیمبر میں لڑائی اور دیگر جو پوزیشنز ہیں ان کو کم سے کم ایوائڈ کیا جائے اور ہم چیمبر کے حالات کو بہتر کریں، تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ تو ابھی دور کی بات ہے، ہم اپنے تاجر بھائیوں کی مقامی لاہور کی سطح پر اور نیشنل وائڈ اسلام آباد میں FBR کے پاس ان کے مسائل کو صحیح طرح سے حل کرا سکیں. اگر ہم اگلے 2-3 سال میں اس چیز پہ پراپر کام نہ کر سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ چیمبر کے لیے کوئی مفید وقت نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، شیخ ابراہیم صاحب کی اور عاصم رفیق صاحب کی. آج کی بات کروں تو انہوں نے جو کاروباری حضرات ہیں جہاں ان کے مسائل کا ذکر کیا، وہاں انہوں نے ایک بات بہت اچھی کی کہ یہ جو پالیسیوں میں استحکام ہو، اگر اپنی پالیسیوں کا استحکام رکھتے ہیں اور کاروباری حضرات کو پتہ ہو کہ ہر دن یا ہر حکومت کے ساتھ یا 6 مہینے سال کے بعد پالیسیاں چینج نہیں ہوں گی تو کاروبار بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. جبکہ پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اکثر پالیسیاں کچھ عرصے بعد تبدیل ہو جاتی ہیں اور کاروباری حضرات کو اس سے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، اعتماد میں بھی کمی ہوتی ہے. دوسری انہوں نے بات کی کہ جو ٹیکسوں کی بڑی بات ہوتی ہے، تو شیخ صاحب نے ایک بات بڑی اچھی بتائی کہ انہوں نے کہا جو FBR ہے وہ حقیقی اہداف جو ہے وہی طے نہیں کرتا، جس وجہ سے وہ پھر کہتے ہیں کہ جو ہدف رکھا گیا اگر وہ پورا نہیں ہوتا تو بیسیکلی وہ ہدف جو ہے وہ انہوں نے جو حقیقی ہے وہ رکھا نہیں ہوتا. دوسرا یہ پاکستان کے اندر جو معیشت ہے اس کو سیاسی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اگر اس کو ٹھیک طریقے سے چلایا جائے تو پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشل ضرور ہے کہ وہ اپنے معاملات کو خود چلا سکتا ہے. اور ایک بات ان کی یہ کہنی تھی کہ ہمیں ٹیکس دینے میں جو 50% تک بھی ہیں کوئی اس میں انکار نہیں ہے، لیکن اگر وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.